माचू पिचू। माचू पिचू 15वीं सदी का इनका तहजीब का सतह समंदर से 2430 मीटर यानी 7970 फुट बुलंद वाक़या एक मकाम है। जनूबी अमेरिका में पेरू के इलाके कास्को में वाक़या ये खंडरनुमा शहर एक पहाड़ के ऊपर आबाद है, जिस तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र इख्तियार करना पड़ता है या फिर 4 दिनों तक मुसलसल पहाड़ पर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। माचू पिचू इनका सल्तनत के अरूज के दौर में 1450 ईस्वी के आसपास तामीर किया गया था। यहाँ पर मौजूद पुरस्रार दीवारें ऐसे लोगों ने बनाई जिनके बारे में तफसीलात बताने से तारीख अभी तक कासर है। ताहम एक बात वाज़ेह है कि इन लोगों का ताल्लुक ऐसी इंसानी तहजीब से था जो किसी नागहानी आफत के नतीजे में किसी वक्त अचानक सफ़ाए हस्ती से मिट गई और तारीख के औराक में जगह पाने से महरूम रही। अपनी निशानी के तौर पर ये लोग इन दीवारों को छोड़ गए हैं जो आज भी इंसानों को वर्ताए हैरत में मुब्तला करती हैं। माहिरीन आसारियात का कहना है कि 20 से 30 हज़ार अफराद ने दिन रात की मुसलसल मेहनत के बाद इन दीवारों को उस्तवार किया और इनकी तामीर में एक खाम अंदाजे के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा। इन दीवारों में पत्थरों को ऐसे अंदाज में एक दूसरे से जोड़कर लगाया गया है कि इनके दरमियान मामूली सा खला भी मौजूद नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि इनमें आज 500 साल गुजरने के बावजूद इन पत्थरों के दरमियान घास तक नहीं उग सकी और ना ही ये पत्थर अपनी जगह से मामूली सा भी हिले हैं। ये शहर इनका राजा पेचाकोटी ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को उस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरम बिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर अमारात तबाह हो गई थीं, इसलिए 1976 में यह फ़ैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं और माहिरीन का दावा है कि ये इन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जिन्हें इनका लोगों ने अपने सूरज देवता को भेंट कर दिया था। ये शहर लॉस्ट सिटी ऑफ इनकाज के नाम से मशहूर है और इसको 1983 में यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया। 2007 में माचू पिचू को दुनिया के 7 नए अजायबात में भी जगह दी गई है। स्टोनहेंज ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ के दौर की एक यादगार है। ये जनूबी बरतानिया में सैलिसबरी से 13 किलोमीटर शुमाल में है। इसके बारे में अंदाज़ा है कि ये आज से 5000 साल कबल मौजूद थी। स्टोनहेंज बड़े बड़ी जिसामत के खड़े हुए पत्थरों की शक्ल में है जो एक गोल दायरे में हैं। यकीन के साथ कोई भी नहीं कह सकता कि पत्थरों का वसी और रीज़ दायरानुमा कला जो सैलिसबरी के मैदान में सर उठाए खड़ा है वो क्यों कर तामीर किया गया, या इसकी तामीर के लिए पत्थर कहाँ से आए थे। दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक ये तामीर पत्थर के दौर के आखिरी दौरानिए और कांसी के दौर के इब्तदाई दौरानिए के दौरान सरअंजाम दी गई थी। बाल्फाज़ दीगर 1800 और 1400 कबल मसीह के दरमियान सरअंजाम दी गई थी और ये कि कुछ नाम नहाद नीले पत्थर ब्रुक सायर से लाए गए थे जबकि दीगर पत्थर करीबी इलाके से हासिल किए गए थे। ये कदरे कम रोमानवी वजाहत है उस वजाहत की निस्बत जो ज्यूफ्री डी मोनमाउथ ने 1136 ईस्वी में पेश की थी, जबकि उसने ये दावा किया था कि इन पत्थरों को जादू के ज़ोर पर आयरलैंड से लाया गया था और ये कारनामा जादूगर मर्लन ने सरअंजाम दिया था जो शाह आर्थर के दरबार का शाही जादूगर था। जदीद मालूमात उस खुदाई पर मबनी है जो 1919 ईस्वी में आसारी कदीमा की सोसाइटी ने सरअंजाम दी थी और इन मालूमात को आमतौर पर तस्लीम किया जाता है। उस दौर में पत्थरों के दायरे गैर मामूली अहमियत के हामिल ना थे और ये बरतानिया और फ्रांस में दीगर मकामात पर भी मौजूद हैं। ये तसव्वुर करना भी ऐन मुमकिन है कि ये मजहबी नौइयत की वजाहत सरअंजाम देते थे क्योंकि इब्तदाई दौर के कई एक मज़ाहब सितारों और सैयारों पर मबनी थे। पत्थरों के इस दायरे में दिलचस्प और काबिल दीद वो महारत है जो गोलाई के इस्तेमाल नटसल की तामीर में इस्तेमाल की गई है। इस तामीर का डिज़ाइन गोलाई का हामिल है और तामीर के तमाम तर ढांचे के इर्द गिर्द गोलाई की हामिल एक खंदक है जिसके किनारे के अंदर 56 गड़े वाक़या हैं। बैरूनी किनारे और अंदरूनी पत्थरों के दायरों के दरमियान 2 मज़ीद हल्के हैं। ये कहना मुमकिन नहीं कि ये दफ़ाई नुक्ता निगाह के तौर पर तामीर किए गए थे या सजावटी नुक्ता नज़र के तहत। पत्थर बजाते खुद 2 दायरों पर मुश्तमिल हैं। बैरूनी दायरा सारसन पत्थरों पर मुश्तमिल है जबकि अंदरूनी दायरा नीले पत्थरों पर मुश्तमिल है। ऐसा दिखाई देता है कि यह तामीर 3 अदवार में मुकम्मल की गई थी। पहला दौर 1800 कबल मसीह का दौर था और दूसरा दौर 1700 कबल मसीह का दौर था
اور یہ وہی دور تھا جب تعمیر میں نیلے پتھروں کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تعمیر کا حتمی دور وہ دور تھا جس کے دوران اصل دائروں کی تعمیر نور سارسن پتھروں کے ساتھ سر انجام دی گئی تھی۔ سارسن پتھروں سے تعمیر کردہ ڈھانچہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ پتھر قابل غور حد تک بڑے ہیں۔ ان کی اونچائی 4 میٹر یعنی 13 فٹ اور وزن 25 ٹن ہے۔ ان کی سطح پر ہتھوڑوں سے کام سر انجام دیا گیا ہے جو کاریگروں کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ کاریگر مقامی ہوں یا پھر انہیں باہر سے بلوایا گیا ہو۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ شاید سٹون ہنج کو قبرستان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ سٹون ہنج کے تاریخی مقام سے انسانی ہڈیاں دریافت ہوئی ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انہیں 63 افراد کی ہڈیاں ملی ہیں جو 2500 سے 3000 سال قبل مسیح کی ہیں۔ ہڈیوں کی دریافت سے اس تصور کو تقویت ملتی ہے کہ ہر سال اس تاریخی مقام کی تعمیر کے لیے لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے اب تک ہونے والی تحقیق کے مطابق بعض مورخین کے نزدیک سٹون ہنج کے مقام پر اس زمانے کے لوگ سردیوں کے اختتام اور سورج کے طلوع ہونے کا جشن منایا کرتے تھے، جبکہ بعض مورخین سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر علم فلکیات سے متعلق ہے اور سٹون ہنج سے اس زمانے کا کیلنڈر بنایا جاتا تھا۔ اس تعمیر کے بارے میں حقیقت سے کبھی پردہ نہیں اٹھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں پتھروں کے دائروں کا ایک عظیم معمہ ہے۔ سٹون ہنج عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور اس کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کے دور دراز پائے جانے والے جزائر میں سے ایک ہے، جو کہ چلی سے 2240 میل کے فاصلے پر جنوب مشرقی بحیرہ اوقیانوس میں واقع ایک پراسرار جزیرہ قرار دیا جاتا ہے۔ 25 کلومیٹر لمبے اس جزیرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کے باسی کب اور کیوں آئے، جبکہ یہاں کے عجائب بھی دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتے ہیں، اور وہ ہیں یہاں کے عجیب الخلقت پراسرار مجسمے جن کی تعمیر کس نے کی آج تک معلوم نہیں ہو سکا، جبکہ یہاں ایک آتش فشاں بھی موجود ہے اور یہاں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا منظر بھی قابل دید ہے۔ ایسٹر آئی لینڈ دنیا کی قدیم ترین آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اب یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس جزیرے سے متعلق سب سے نمایاں بات جو آج بھی سیاحوں اور ماہرین آثاریات کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ یہاں کے کھلے میدانوں میں کھڑے پتھر کے بلند قامت بت ہیں جنہیں موئی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بت مجموعی طور پر 600 کی تعداد میں جزیرے میں 1 میل کے رقبے میں پھیلے ایک میدان میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے دراز قد بت 65 فٹ لمبائی کا ہے، جبکہ اس کا وزن 270 ٹن سے زیادہ ہے۔ آتش فشانی کے عمل سے وجود میں آنے والے اس جزیرے پر موجود یہ بت لاوے کے سخت ہو جانے والے ٹکڑوں ہی سے بنائے گئے ہیں اور ایسی اعلیٰ مہارت سے ان کی تعمیر کی گئی ہے کہ جو اس قدیم ترین آبادی کے بارے میں ماہرین آثاریات کو کئی طرح کے مفروضات قائم کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ مثلاً یہی کہ اس جزیرے پر کبھی آباد لوگ غیر معمولی طور پر ترقی یافتہ تھے اور انہوں نے فن تعمیرات میں نہایت کمال حاصل کر لیا تھا۔ یہاں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ماہرین آثاریات کے مفروضات اس بات پر بھی غیر معمولی ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جزیرے سے اس بات کے آثار ملے ہیں کہ یہاں آباد لوگ آدم خور تھے اور ان کے ختم ہو جانے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی کھا گئے تھے۔ پارتھینون یونانی دیوی ایتھنا کا مندر ہے جسے موجودہ یونانی دارالحکومت ایتھنز کے مشہور زمانہ ایکروپولس میں 5ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ قدیم یونان کی عمارات میں سب سے بہتر حالت میں ہے۔ اس میں موجود بت یونانی آرٹ کے عروج کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے والے یونانی آثار قدیمہ پارتھینون قدیم یونان اور ایتھنز کی جمہوریہ کی علامت اور دنیا کی عظیم ثقافتی یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یونانی وزارت ثقافت اس کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ قدیم پارتھینون 480 قبل مسیح میں فارسیوں کے حملے میں تباہ ہو گیا تھا، جس کے بعد موجودہ پارتھینون کو اس قدیم مندر کی جگہ تعمیر کیا گیا۔ تمام قدیم یونانی مندروں کی طرح پارتھینون بھی خزانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں پارتھینون مسیحی گرجے میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1460 کے اوائل میں عثمانیوں کے ہاتھوں ایتھنز اور یونان کی فتح کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ 28 ستمبر 1687 کو عثمانیوں کے اسلحہ خانے میں دھماکے سے پارتھینون کو شدید نقصان پہنچا۔ 1806 میں تھامس بروس عثمانیوں کی اجازت سے بچنے والے مجسموں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ مجسمے 1816 میں برٹش میوزیم لندن کو فروخت کر دیے گئے، جہاں یہ آج بھی موجود ہیں۔ یونانی حکومت ان مجسموں کی یونان واپسی کا مطالبہ کرتی رہی ہے، تاہم ابھی تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ عثمانیوں کے دور میں اس عمارت میں ایک مینار بھی شامل کیا گیا تھا
اور 17ویں صدی کے یورپی سیاحوں نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ عثمانیوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پارتھینون سمیت کسی بھی آثار قدیمہ کو نقصان نہیں پہنچایا اور یہ بالکل بہترین حالت میں ہیں۔ یونان میں موجود اولین ترقی یافتہ انسانی تہذیب کا ایک شاہکار پارتھینون ہے جو کہ عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس عمارت کو ایتھنز کے جاہ و جلال کی نشانی بھی قرار دیا جاتا ہے جو کہ اس نے ایک زمانے میں عالمی سطح پر حاصل کی تھی۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہونے والے اس عبادت خانے کو خزانہ رکھنے کے تصرف میں بھی لایا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگوں اور چوروں نے اس عمارت اور اس کی ملحقہ عمارتوں کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا، لیکن خوش قسمتی سے پارتھینون کی عمارت ابھی تک کھڑی ہے۔ اینکور واٹ دنیا کے محلات اور عبادت گاہیں جو کسی ماضی کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں، ان میں ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دینے والی ماضی کی ایک تہذیب کمبوڈیا میں اینکور واٹ ہے۔ اسے فرینچ ایکسپلورر ہنری موہوت نے 1840 میں دریافت کیا۔ جنگل میں مدفون اس تہذیب کو جب سالہ سال کی جدوجہد کے بعد منظر عام پر لایا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ 48.28 کلومیٹر یعنی 30 مربع میل رقبے پر مشتمل ہے، اور اس رقبے پر عبادت گاہیں اور محلات پائے جاتے ہیں جو خمیر تہذیب سے متعلق تھے۔ خمیر اس علاقے کے حکمران تھے جو آج کل لاؤس، برما اور ویتنام پر مشتمل ہے۔ وہ طاقتور اور ذہین لوگ تھے جنہوں نے 800 اور 1200 بعد از مسیح کے درمیان ایک سلطنت قائم کی تھی جس کا مرکز کمبوڈیا تھا۔ ان کا مذہب ہندو مت کی طرز کا حامل تھا اور ان میں فطرت کی پرستش کا عنصر بھی پایا جاتا تھا۔ اس مندر کو 12ویں صدی کے اوائل میں شاہ سوریہ ورمن ثانی کے لیے سرکاری مندر اور دارالحکومت کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے وشنو کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اس کا کل علاقہ 914.4 کلومیٹر یعنی 3000 فٹ لمبائی کا حامل ہے، جو ایک دیوار میں گھرا ہوا ہے جس میں 5 مینار بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ ریاست تو کب کی ختم ہو گئی، لیکن اس دور میں بنائے گئے ہزاروں برس پرانے حیرت انگیز مندر اور دیگر عمارات آج بھی جنگلوں میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہندوؤں کے مندروں کا سب سے بڑا کمپلیکس موجود ہے جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہاں کی عمارتوں کا طرز تعمیر بہت منفرد ہے جو کہ پہاڑ کے بھاری بھرکم پتھروں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ ان کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کی تصاویر کندہ ہیں اور لاتعداد مجسمے بھی موجود ہیں۔ یہ قدیم خمیر طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ اپنے قیام سے ہمیشہ اہم مذہبی مرکز رہا ہے۔ یہ کمبوڈیا کا قومی نشان ہے اور اس کے قومی پرچم پر موجود ہے، اور ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے کمبوڈیا کا سب سے پرکشش مقام بھی ہے۔ یہاں کے سیاحت کرنے والوں کے حقیقی اعداد و شمار تو ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن 2004 میں ملک میں 10 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد آئے۔ وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ ان افراد میں سے 57% مندر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مرکزی مندر ایک خندق اور دیوار کے وسط میں قائم کیا گیا ہے۔ بیرونی دیوار 3.6 کلومیٹر طویل ہے۔ گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی عبادت گاہ ہے۔ اسے ہندو مندر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور یہ صدی کے آخر تک بتدریج بدھسٹ ٹیمپل میں تبدیل ہو گئی۔ 1992 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا گیا تھا۔ اس عبادت گاہ کے نزدیک اینکور تھوم شہر کی باقیات موجود ہیں۔ یہ شہر خمیروں کا دارالحکومت تھا۔ اس کی تعمیر کی 3 صدیوں کے بعد تمام تر علاقہ بنجر بیابان ہو گیا اور علاقے میں نہ صرف جنگل اگائے بلکہ جنگلی جانور بھی اس علاقے کی زینت بن گئے۔ پیٹرا، ایسا شہر جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ پیٹرا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چٹان کے ہیں۔ اردن میں پیٹرا اس شہر کو کہتے ہیں جو چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اپنے چٹانی ماحول میں تقریباً مکمل طور پر چٹان کو تراش کر بنایا گیا ہے۔ اس کی عبادت گاہیں، مقبرے، تھیٹر وغیرہ پتھر کو تراشنے کے فن کا ایک عظیم نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے رنگ بھی مثالی ہیں۔ عمارات کرمزی، گلابی اور ارغوانی رنگ کے لائم سٹون سے تراشی گئی تھیں۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ عجیب و غریب شہر کس طرح مارز وجود میں آیا تھا۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو مشرق وسطیٰ کی ابتدائی تہذیب کے لیے ایک اہم مرکز کے روپ میں ڈھالا، وہ نباٹینز تھے۔ وہ لوگ خانہ بدوش چرواہے تھے جو مشرق وسطیٰ کے کاروبار سے بھی منسلک تھے۔ وہ مشرق سے مسالے وغیرہ لاتے تھے اور ان مسالہ جات کو یورپی ممالک میں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ وہ آج کے دور کے شام تا سعودی عربیہ تک پھیل گئی اور قافلوں کے کئی اہم روٹ ان کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف دولت مند ہو گئے تھے بلکہ طاقتور بھی ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے پیٹرا پر قبضہ جما لیا۔ 2 صدی بعد از مسیح نباٹینز رومیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور رومی سلطنت میں شامل کر لیے گئے، لیکن پیٹرا کی اہمیت برقرار رہی اور اسے تجارتی مرکز کی حیثیت بھی حاصل رہی، اور اس حیثیت کو رومیوں کی حمایت بھی حاصل رہی۔
تعمیرات میں رومی طرز تعمیر اپنایا گیا اور عیسائیت کو بھی متعارف کرایا گیا اور دیوتا و صحرا کی عبادت گاہ کو عیسائیت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ شہر بھی انسان کی حیرت انگیز تخلیقی صلاحیتوں کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس شہر کی عمارتوں کو چٹانوں میں تراش کر تیار کیا گیا ہے۔ اس مقام پر تمام پہاڑ گلابی رنگت کے ہیں، اس لیے سورج کی کرنیں پڑتے ہی ہزاروں برس پرانے اس شہر کے در و بام روشنیوں سے بھر جاتے ہیں۔ 1812 میں دریافت ہونے والے اس مقام کی تاریخ چھٹی قبل مسیح سے جا ملتی ہے، جو کہ سلطنت روم کے زمانے میں معاشی مجبوریوں کے تحت باشندوں نے خالی کر دیا تھا۔ سٹی آف پیٹرا اب یونیسکو کے زیر اہتمام ایک عالمی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور حالیہ دنوں میں اس کو دنیا کے نئے 7 عجائبات میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس قدیم شہر کو دیکھنے کے لیے اردن کا رخ کرتی ہے۔ مخصوص شکل کے مخروطی مقابر کو اہرام کہا جاتا ہے، جس کا معنی پرانی عمارت ہے۔ اہرام مصر کا شمار انسان کی بنائی ہوئی عظیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ یہ اہرام زمانہ قدیم کی مصری تہذیب کے سب سے پرشکو اور لافانی یادگار ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد فرعون مصر اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد کا مدفن تھا۔ 3000 برس گزر جانے کے باوجود ہم ابھی تک یہ درست اندازہ نہیں لگا پائے کہ مصریوں نے ان اہراموں کو اس بہترین انجینئرنگ کے ساتھ کیسے بنایا تھا جو آج کے جدید علوم کو بھی شرما دے۔ یہ اہرام ستاروں اور کہکشاؤں کی پوزیشن کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں اور ان میں بے شمار ایسے چیمبر اور کمرے موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ بلا شبہ انسانی عقل و دانش کا بہترین نمونہ ہیں اور بادشاہوں کی شان کے عین مطابق ہیں۔ یوں تو مصر میں موجود سبھی اہرام عجائبات عالم میں شمار ہوتے ہیں، تاہم ان میں سب سے بڑا اور قدیم ترین غزہ کا اہرام ہی مانا جاتا ہے۔ اس اہرام میں مصریوں کے عظیم بادشاہ خوفو کی ممی بھی موجود ہے۔ دریائے نیل کے کنارے کنارے 40 کے قریب اہرام موجود ہیں، لیکن خوفو کے اہرام کے مقابلے میں سب ہیچ ہیں۔ یہ 450 فٹ اونچا ہے اور تقریباً 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسے بہت نفاست کے ساتھ کٹے ہوئے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ ان پتھروں کی کل تعداد 23 لاکھ ہے، جبکہ ان میں سے ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن کے درمیان ہے۔ نپولین کے ماہرین تعمیرات نے اس عجوبے کو دیکھا تو ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ جتنا سامان اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا، اس سے فرانس کے گرد ایک دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے جو 3 گز اونچی اور 1 گز چوڑی ہو۔ اہرام مصر عجائبات میں سے وہ واحد عجوبہ ہے جو ابھی تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ اہرام سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہیں اور ہر برس لاکھوں افراد ان شاہکاروں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے کھنچے چلے آتے ہیں۔